तड़प रखते हैं। अपनी फिक्र तो हर कोई करता है, मगर दूसरों की फिक्र करना ये अल्लाह की अता के बगैर नसीब नहीं होता। आप जानते हैं कि आजान तो एक बंदा ही देता है ना, मगर उसकी आवाज पर, एक बंदे की आजान पर कितने लोग मस्जिद में हाजिर होते हैं और जमात बन जाती है और फिर नमाज अदा करते हैं। तो आप खुश नसीब हैं कि आप में हक के लिए आजान देने वाला तो मौजूद था। दौर फितनों का है कि जिन फितनों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले खबर दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, कि बंदा सुबह मोमिन होगा और शाम तक ईमान गवाह बैठा होगा। सुबह मोमिन होगा मगर शाम तक काफिर हो चुका होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह तक काफिर हो चुका होगा, क्योंकि उसे अपने ईमान की फिक्र नहीं होगी। तो इसलिए जिसकी फिक्र नहीं थी उसे लुटा बैठा। जिस बंदे के पास बटुआ हो, पर्स हो और उसमें पैसे भी हो और उसे फिक्र भी हो, उसका ध्यान, उसकी तवज्जो हर वक्त अपनी उस पूंजी की तरफ रहती है कि इसे कोई चोर उचक्का चुरा ना ले, इसे कोई लूट ना ले। तो जब पूंजी की तरफ ध्यान रहता है तो फिर कोई लूटता भी नहीं। और लूटने की कोशिश करे तो वो खुद को लूटने नहीं देता, क्योंकि तवज्जो जो है अपनी पूंजी की तरफ। तो इसी तरह जो ईमान है ये इतनी कीमती शय है, इस दुनिया में तो इसकी कीमत के बदले में कोई शय पैदा ही अल्लाह ने नहीं की। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान इतनी कीमती शय है कि ये है तो सब कुछ है और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। बगदाद में एक बुजुर्ग रहते थे, उनका जवान बेटा फौत हो गया। तो लोग अफसोस करने आए ना, तो वो आगे मुसल्ला बिछा के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि मेरे मौला मैं तेरी इस अता पर और इस नेमत पर तेरा शुक्र अदा करता। लोग बहुत हैरान हुए कि इनका बेटा फौत हो गया और ये अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। ये भी अजीब दर्जे होते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनके पास बल्ख से कुछ दरवेश आए। आपने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा बल्ख से आए। तो किसके पास रहते हो? उन्होंने कहा हजरत शफीक बल्खी के पास रहते हैं। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। इन्हें हजरत शकीक बल्खी भी कहते हैं। भाई उनके पास रहते हैं, हम उनके मुरीद हैं और उनकी तरबियत में रहते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पूछा
کہ ان کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے، ان کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے، بتاؤ روحانیت میں تمہارا مقام کیا بنا ابھی تک؟ تم کس درجے پہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کچھ عطا کرے اس کا شکر کرتے ہیں، اور کچھ نہ دے تو پھر صبر کرتے ہیں۔ چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، واویلا نہیں کرتے۔ حضرت شقیق بلخی کی تربیت کی وجہ سے یہ ہمیں درجہ مل گیا، یہ رتبہ مل گیا کہ اللہ کچھ عطا کر دے تو شکر کرتے ہیں اور نہ دے تو پھر صبر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ حیران ہوئے حضرت آپ نے اس بات پہ انا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا میں تو سمجھتا تھا شقیق بلخی بڑے اونچے رتبے کا بندہ، جس درجے کی تم بات کر رہے ہو نا، یہ درجہ تو ہمارے بغداد کے کتوں کو نصیب ہے کہ کتوں کو بھی کچھ ڈال دو تو کھا لیتے، شکر کرتے کہ کچھ مل گیا، شکر کرتے، اور کچھ نہ دو تو بیٹھے رہتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، اٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو یہ درجہ تو بغداد کے کتوں کو نصیب ہے۔ ابھی تک کتوں کے درجے تک پہنچے۔ انہوں نے کہا تو حضرت آپ کے مریدوں کا درجہ کیا ہے اور درجہ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ نہ دے تو شکر کرتے ہیں۔ یہ غور سے سنیے، ہمارا درجہ یہ ہے کہ رب کچھ نہ دے تو شکر کرتے ہیں، اور کچھ عطا کر دے تو آگے صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ درجے ہوتے ہیں، اپنا اپنا لیول اور اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو لوگ گئے تو ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، وہ مصلی پہ شکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ان پہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، اب صبر کرنا تو شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ مصلی پہ شکر ادا کر رہے ہیں، مولا تیرے اس انعام پر بھی تیرا شکر، اس نعمت پر بھی تیرا شکر۔ تو لوگ حیران ہوئے، بیٹا مر گیا آپ شکر کر رہے ہیں، کس بات پہ شکر کر رہے ہیں؟ فرمایا اس مصیبت میں بھی رب نے مجھے ایک نعمت دی ہے۔ تو کون سی نعمت؟ کہ اس کا انعام یہ ہوا، شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ میرے گھر اسرائیل آیا اور جان لے گیا، کہیں شیطان آ کے ایمان نہیں لے گا۔ تو چاولوں کی ایک پلیٹ کے لیے مذہب بدلنے والوں اور شربت کے ایک گلاس کے لیے عقیدے بدلنے والوں، ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ اس کا جوڑ کوئی نہیں، اللہ نے اس کا بدل پیدا ہی نہیں کیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے نا، رمضان کا مہینہ، تو بینک میں جا کے لوگ مذہب بدل دیتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ چند ٹکوں کے لیے مذہب اور عقیدہ اور ایمان بدل لینے والے لوگ، ان کا کیا تعلق ان اصحاب کے ساتھ اور اس آل کے ساتھ کہ جس نے سب کچھ لٹا دیا مگر ایمان نہیں لٹنے دیا، عقیدہ نہیں لٹنے دیا۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو اصحاب رسول تھے نا، ان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اسے غور سے سننا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ سورہ بقرہ میں،
اللہ فرما رہا ہے محبوب سے نہیں، آیت اتاری محبوب پہ، مگر بات کر رہا ہے محبوب کے صحابیوں سے. اور کیا فرما رہا ہے؟ بات کر رہا ہے صدیق اکبر سے، بات کر رہا ہے فاروق اعظم سے، بات کر رہا ہے عثمان غنی سے، بات کر رہا ہے مولا علی سے، اور بات کر رہا ہے حضرت بلال سے، اصحاب رسول سے. یہ سب صحابی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا کوئی بندہ حضور کی جو ظاہری حیات تھی 63 برس، ہمارے عقیدے میں تو اب بھی زندہ ہے نا، قبر میں زندہ ہے، لیکن جب اس زمین پر رہتے تھے تو 63 برس حضور کی حیات تھی. حضور کی اس زندگی میں اعلان نبوت کے بعد سے لے کر وفات تک حضور کے خاندان کا کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہوتا، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہوتا حضور کے خاندان کا. اب خاندان تو ملتا ہے نبی سے، نسب بھی ملتا نبی سے، جتنا بھی قریبی ہوتا، اگر حضور کا کلمہ نہ پڑھتا تو بتاؤ وہ آل رسول ہو سکتا تھا؟ کلمہ نہ پڑھتا حضور کا، ہوتا قریب بھی حضور کا، خاندان بھی ملتا، حضور سے شجرہ بھی ملتا، مگر کلمہ نہ پڑھتا حضور کا تو آل ہو سکتا تھا حضور کی؟ یا آل رسول آج اسے کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اس کا سبب یہ ہے کہ آل حضور کی صرف وہ نہیں ہوتی جس کا شجرہ ملتا ہو یا جس کا نسب اور خاندان ملتا ہو. آل تب بنتا ہے جب رسول سے خاندان ہی نہ ملے بلکہ نبی سے ایمان ملتا ہو. جب نبی سے عقیدہ ملتا ہو. ایمان ایسی ہے جب نبی سے مل جائے نا، عقیدہ نبی کے عقیدے کی طرح ہو، اور ایمان نبی سے مل جائے تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں، پھر اگر خاندان کا ہے تو پھر آل رسول بھی ہے. اور اگر ایمان کا رشتہ نہیں جڑا حضور کے ساتھ، خاندان کا جڑا ہے تو سگا چچا ہے نبی کا ابو لہب اور جہنم میں جل رہا ہے. اور پوری صورت میرے رب نے اس کی مذمت میں اتاری ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. یہ ابو لہب کون ہے؟ حضور کا سگا چچا ہے. نسب ملتا ہے نبی سے، خاندان ملتا ہے، مگر نبی سے عقیدہ نہیں ملتا. ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ لہب کہتے ہیں شعلے کو، آگ کا شعلہ نہیں ہوتا تو کتنا لال ہوتا ہے، لال. اس کی رنگت اتنی لال تھی، چہرے میں اتنا خون چمکتا تھا، اور اتنی گوری رنگت تھی کہ اسے ابو لہب کہتے تھے. آگ کی طرح سرخ، انگاروں کی طرح اس کی گالیں تھی اور رخسار تھی. وڈیرا ہے، سردار ہے، حضور کا سگا چچا ہے، رنگت گوری ہے، پگڑی بڑی اونچی باندھتا ہے، مکے کا سردار ہے، مگر جہنم میں جل رہا ہے کیونکہ نبی سے خاندان ملا مگر ایمان نہیں ملا. ایمان سے بتاؤ، وہ جو حبشہ سے کالا بلال آیا تھا، جس کی ناک چپٹی تھی، ہونٹ موٹے تھے، نقش بظاہر اچھے نہ تھے، اور ذات کا مسلی تھا. حبشی عربی زبان میں مسلی کو حبشی کہتے ہیں. رنگت کالی ہے، ذات کا مسلی ہے، پست ذات، اور شکل بھی اچھی نہیں، مگر خاندان نہیں ملتا نبی سے. کیا ملتا ہے؟ ایمان ملتا ہے. نسب نہیں ملتا، کملی والے سے نسبت جڑی ہے. ادھر سگا چچا جہنم جا رہا، ادھر میرے آقا معراج سے واپس آئے، فرمایا انی سمیت دفع نہ علیک یا بلال فی الجنہ. اے بلال، رات کو میں معراج پہ تھا،
اور جنت میں چل رہا تھا نا تو اے کالے بلال اپنے آگے آگے جنت میں تیرے جوتوں کی چاپ سن رہا تھا. سمجھ رہے؟ تو پتہ کیا چلا؟ سب سے قیمتی شے ایمان ہے. خاندان ملے نہ ملے، ایمان ملے نبی سے، غلامی کی نسبت نصیب ہو جائے نبی کے ساتھ. اب حضور کے زمانے کا کوئی خاندان رسول کا فرد جب حضور کا کلمہ نہ پڑھتا تو کافر رہتا. نبی کا خاندان ہونا کہ خاندان کا ہے اسے مومن نہیں بنوا سکتا تھا، کافر کا کافر رہتا. اور جو ہی حضور کا کلمہ پڑھتا تو کیا بن جاتا؟ حضور کا صحابی بنتا. صحابی بنتا حضور کا کلمہ پڑھ کے. یہ نقطہ یاد رکھو، اس لیے میں نے یہ ساری بات پھیلائی ہے. کلمہ پڑھ کے حضور کا کیا بنتا؟ صحابی بنتا. یہ ابو لہب ہے نا، یہ بھی سگا چچا ہیں، اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس یہ بھی حضور کے سگے چچے ہیں، مگر یہ دونوں حضور کی آل ہیں اور وہ سگا چچا آل نہیں ہے. کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا نہیں، ان دونوں نے کلمہ پڑھا. تو جو ہی کلمہ پڑھا تو پہلے کیا بنے؟ صحابی بنے. صحابی بنے. تو یہ یاد رکھو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ رتبہ صحابیت، یہ صحابیت کا رتبہ، یہ اتنا اونچا رتبہ ہے کہ کملی والے کے زمانے کا کوئی بندہ جتنا بھی حضور کا قریبی ہوتا، جتنا بھی خاندان ملتا، جتنا بھی نسب ملتا، اس وقت تک مصطفیٰ کی آل بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے. صحابیت کے بغیر اہلیت نہیں بنتی تھی. اہلیت سے مراد ہے اہل بیت. یہ اہلیہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو، یعنی گھر والی. تو اس کو اہلیت بھی پڑھ لیں، اس کو اہلیہ بھی پڑھ لیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. تو جب تک اہلیت ہوتی اور ایمان کا رشتہ نہ جڑتا تو تاجدار کائنات کے غلاموں وہ مومن نہیں بن سکتا تھا، کافر رہتا. اور جب تاجدار کائنات کے ساتھ غلامی کا رشتہ جڑتا صحابیت کی شکل میں تو پہلے صحابی بنتا، پھر آل رسول اور نبی ظاہر ہو جاتے، ثابت ہو جاتے. تو ایمان اتنی قیمتی شے، ایمان اتنی قیمتی شے. یہی سبب ہے کہ جنگ ہو رہی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیمے میں تشریف فرمائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھو کہ فاروق اعظم حضرت علی کے کیا لگتے؟ داماد. فاروق اعظم حضرت فاطمہ کے کیا لگتے؟ داماد، جوائی لگتے ہیں. پنجابی میں آپ کو سمجھاؤں، عمر فاروق حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے جوائی ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی سگی بیٹی اور سکی بیٹی فاروق اعظم کی بیوی ہے اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے ہیں. مگر یہ رشتے کوئی بتاتا ہے؟ نہیں بیان کرتا. آپ کے داماد پہ کوئی منہ کھولے تو ہم اسے منہ لگاتے ہیں؟ ہمارے دامادوں پہ اگر کوئی منہ کھولے بکواس کرے ہم منہ لگاتے؟ تو تم نے حضرت علی کی غیرت کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے فاطمہ کی غیرت کو کیا سمجھا کہ ان کے دامادوں پہ کوئی زبان چلائے اور قیامت کو پھر وہ اسے منہ لگائے؟ ممکن ہی نہیں.
یہ رشتے ہیں ان کے آپس میں، یہ مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں امام الانبیاء نے رب سے مانگا تھا، کیا کہہ کے مانگا تھا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر۔ آپ دعا تو سنتے ہیں علماء سے، کبھی غور کیا آپ نے کہ پیغمبر عمر کو مانگ رہے ہیں رب سے، کیا کہہ کے مانگ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں مولا عمر کو بھیج۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، نبی ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگ رہا ہے میرے مولا عمر کو بھیج تاکہ تیرے دین کو عزت مل جائے۔ تاکہ تیرا دین معزز ہو جائے، تاکہ تیرا دین غالب ہو جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ کتنے بہادر ہیں امیر حمزہ، اور حضرت علی بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور 39 بندے مسلمان ہو چکے تھے، مگر ہمت نہ تھی کہ کعبے کے سین میں نماز پڑھ سکیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اٹھاؤ جو مرضی ہے تاریخ اٹھا لو، ہر مورخ نے لکھا، ہر ہسٹورین نے لکھا ہے کہ کتنا عرصہ چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے، جب تک 39 بندے مسلمان ہوئے تھے، اس میں امیر حمزہ بھی تھے، مولا علی بھی تھے، مگر چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اور جس دن میرے نبی نے عمر کو مانگا اور دعا یہ مانگی تھی وہ دے تاکہ اسلام کو عزت ملے، تو پھر جس دن عمر آئے نا، لے کر تلوار آئے تھے، لے کر تلوار آئے، مگر ہوا کیا؟ لمبی بات ہے، میں ایک نقطے میں سمجھا رہا ہوں۔ عمر سوئے نبی گئے تلوار لے کر، عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی۔ نبی کی نظر جسے رات کو مانگا تھا اپنے رب سے، جب دیکھا آ گیا ہے تو اب نگاہ نبوت اٹھی ہے کہ جو نگاہ اٹھے تو چاند کو چیر دے، اٹھے تو پتھروں کو توڑ دے، اٹھے تو درخت سجدے میں گر جائیں، اور اٹھے تو پتھر درود پڑھنے لگ جائیں۔ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ ایک نظر نے تقدیر بدل دی، عمر نے کلمہ پڑھ لیا، تلوار ہاتھ میں لی، نماز کا وقت آیا، عرض کی اللہ کے حبیب، یا تو عمر نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا، اب پڑھ لیا ہے تو میرے آقا اب چھپ کے نماز نہیں ہوگی، اٹھئے میرے آقا میں آگے چلتا ہوں۔ 39 غلام حضور کے ساتھ چل پڑے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، آگے آگے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ کے کافروں، عمر مصطفیٰ کا غلام بن چکا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم کعبے کے سین میں نماز پڑھنے لگے، آؤ جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو اور جس نے بچے یتیم کرانے ہو، عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ پہلا دن تھا اور پہلی بار تھی تاریخ میں امام الانبیاء کے غلاموں کعبے کے سین میں مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ پہلی نماز فاروق اعظم نے پڑھائی کہ اندر نہیں پڑھیں گے، باہر پڑھیں گے، چھپ کے نہیں پڑھیں گے، ظاہر پڑھیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، آج جو مسجدوں میں کھلے عام نمازیں پڑھتے ہو، یہ جو کھلے عام نمازیں پڑھ رہے ہو نا، یہ تمہیں مبارک ہو، یہ سیدنا فاروق اعظم کا فیض ہے۔ یہ عمر کی وجہ سے پڑھ رہے ہو، عمر کی وجہ سے، اور جتنی کھلی نمازیں پڑھ رہے ہو نا، یہ سب ثواب سیدنا فاروق اعظم کو جا رہا ہے۔
کیوں؟ قرآن میں ہے واقعہ، قرآن میں مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھا قابیل ایک تھا حابیل۔ تو قابیل جو تھا اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حابیل اور قابیل کے واقعہ میں تمام مفسرین نے لکھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے چونکہ انسانیت میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلا قتل کیا تھا، تو قتل کی ابتدا اس نے کی تھی۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا، ہر قاتل کو الگ جتنا عذاب ہوگا اتنا اکٹھا اسے بھی دیا جائے گا، کیونکہ اس نے بنیاد رکھی تھی۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جو کسی چیز کی بنیاد رکھ دے نا، بری کی رکھے تو قیامت تک جتنے لوگ وہ عمل کریں گے۔ جس نے برائی کی بنیاد رکھی اسے عذاب ملے گا، اور جس نے اچھائی کی بنیاد رکھی تھی قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اسے قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو کھل میں کھلا نمازیں ہو رہی ہیں، یہ فاروق اعظم کی اس نماز کا صدقہ ہے، کیونکہ ابتدا انہوں نے کی تھی۔ تو جتنے لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم، اور جتنی اذانیں ہو رہی ہیں میناروں پر، یہ فاروق اعظم کی اس صدا کے نتیجے میں یہ سارا ثواب مراد رسول کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تو ان کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ مراد رسول بھی ہے اور داماد بطول بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جنگ ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا جو، تو یہ سیدنا فاروق اعظم ایک بندے کا نا سر کاٹ کے بالوں سے پکڑا اور حضور کے قدموں میں رکھ دیتے، سر کٹا ہوا حضور کے قدموں میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا عمر کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیرے جوڑوں کی قسم اپنے سگے ماموں کا سر کاٹ لایا، سگے مامے کا سر کاٹ لایا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور کے دوسرے صحابی آ گئے، حضرت ابو عبیدہ نام تھا ان کا، ابن الجراح، جراح کے بیٹے ابو عبیدہ آ گئے۔ اسی طرح ایک بندے کا سر کاٹ کے ہاتھ میں پکڑا اور حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیرے نالین کی قسم سگے باپ کا سر کاٹ لایا۔ ایک اور غزوے کی بات، ایک اور غزوے کی بات، اس میں بھی حضور موجود تھے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور بھی شریک ہو۔ امام الانبیاء موجود ہے، ایک جوان ہے، جوان لڑکا، جوانوں کے جذب بھی عجیب ہوتے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک جوان کا سر ہے، کاٹ کر حضور کے قدموں میں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ میرے غلام کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیری زلفوں کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ لایا۔ امام الانبیاء کا سوال ایک ہی تھا تینوں صحابیوں سے، فرمایا عمر ابو عبیدہ وہ جوان سر کاٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے، دل نہیں دھڑکا تھا کہ یہ ماموں کا سر ہے، یہ باپ کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ تینوں صحابیوں کا جواب یہ تھا لوگوں یہ ہے ایمان، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے عقیدہ۔ تینوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا، اے مدینے کے تاجدار ہاتھ کانپ سکتے تھے، دل دھڑک سکتا تھا، پاؤں لرز سکتے تھے، اگر ہم نے انہیں اپنا سمجھا ہوتا۔ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس کا ایمان نہیں ملتا مصطفیٰ کے ساتھ، جس کا عقیدہ نہیں ملتا مصطفیٰ کے ساتھ، وہ ہمارا لگتا کیا ہے؟ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس طرف تو نظر نہیں آتا ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے۔ جس طرف تو نظر نہیں آتا ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا قرآن میں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے محبوب کے صحابیوں، اگر بعد میں آنے والے جو قیامت تک آئیں گے
قرآن ہے، سورہ بقرہ اٹھائیے، اللہ فرما رہا ہے محبوب کے صحابیوں اگر بعد میں آنے والے قیامت تک تمہارے جیسے مومن بن جائیں، جس طرح تم ایمان لائے اگر وہ بھی ایسے مومن بن جائیں، ایسے ایمان لائیں، فقد اہتدوا، تو اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر انہیں سند دیتا ہوں اور ڈگری دیتا ہوں کہ وہ ہدایت پا گئے۔ اب آپ یہ تصور کریں اصحاب رسول کتنے اونچے لوگ ہیں، ان کا درجہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بعد والے جب تک تمہارے جیسے مومن نہ بنے، کہ جب تک بعد والوں کا ایمان صدیق اکبر جیسا نہ ہو، جب تک فاروق اعظم جیسا نہ ہو، جب تک عثمان غنی جیسا نہ ہو، جب تک مولائے کائنات جیسا نہ ہو، جب تک بلال اور سلمان جیسا نہ ہو، جب تک بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن نہ بنے، وہ کافر رہیں گے، مومن ہو ہی سکتے۔ جن کے ایمان کو میرے رب نے ماڈل بنا دیا، نمونہ بنا دیا اور تکڑی بنا دیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے جب تک صحابہ جیسا ایمان نہ ہو بعد میں آنے والوں تم مومن نہیں بن سکتے۔ اور کوئی بدبخت اٹھ کے کہے کہ جی انہی میں ایمان نہیں تھا، تو اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ایسے بھی بدبخت ہے نا، کہتے ہیں کہ جی وہ صحابہ جو تھے ان میں ایمان ہی نہیں تھا۔ اچھا ان میں نہیں تھا تو تیرے اندر کہاں سے آ گیا؟ جنہیں کلمہ حضور نے پڑھایا تھا، جن کی تربیت حضور نے کی تھی، اور جن کے ایمان پر گواہی خود خدا نے دی ہے، یہ قرآن میں گواہی ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو میں رب ہو کر انہیں ہدایت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بندے ہدایت پا گئے۔ جس کا ایمان ہو گیا صدیق اکبر جیسا، فاروق اعظم جیسا، عثمان غنی جیسا، حضرت علی جیسا، اور کوئی اٹھ کر منہ کھولے اور کہے کہ ان میں ایمان نہیں تھا تو اس میں ایمان کہاں سے آیا؟ اگر ان میں ایمان نہیں تو پھر کائنات میں اس سے بڑا بے ایمان نہیں کہ کملی والے تربیت کریں اور حضور تعلیم دیں اور حضور تزکیہ فرمائیں۔ کیا نبی کی تعلیم اتنی ناقص ہوتی ہے؟ اب دیکھو نا، ایک بندہ کہے بھائی ایک استاد ہے جس کی کلاس میں 1,24,000 بچے پڑھنے آئے تھے، اس نے بڑی محنت کی مگر صرف 4 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے، تو کوئی کہے گا وہ استاد بڑا قابل ہے کہ 1,24,000 شاگردوں میں سے صرف 4 پاس ہوئے، سارے فیل ہو گئے؟ کوئی کہے گا وہ استاد قابل؟ ہر کوئی کہے گا استاد بڑا نالائق کہ 4 صرف پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے نااہل ہے استاد، نالائق۔ اسی طرح کوئی کہے بھئی فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے، 1,24,000 مریض آئے تھے علاج کروانے، صرف 4 بچے، باقی سارے مر گئے، تو کوئی کہے گا بھی ڈاکٹر بڑا قابل ہے۔ اسی طرح میرے نبی کا کلمہ پڑھا 1,24,000 بندوں نے، انہیں نبی نے اسلام پڑھایا، قرآن پڑھایا، تربیت کی، تعلیم دی، اپنے پیچھے نمازیں پڑھائیں، اپنے سینے سے لگایا، اپنی نگاہ فیض سے پاک کرتے رہے ان کے دل۔ اور کوئی بدبخت اٹھ کر کہہ دے کہ نبی کی کلاس میں صرف 4 پاس ہوئے تھے، باقی سارے فیل ہو گئے تھے، صرف 4 مسلمان رہے، باقی سارے پلٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔ تو اس بدبخت کی انگلی صحابہ پہ نہیں اٹھ رہی، وہ تاجدار کائنات کی توہین کر رہا کہ نبی کی تعلیم اتنی ناقص تھی کہ کسی پہ اثر ہی نہیں ہوا، جبکہ دشمن بھی مانتا ہے، دشمن بھی مانتا کہ تاجدار کائنات کی تعلیم کا اثر یہ تھا۔ یہ نپولین بوناپارٹ ایک انگریز ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی اور مفکر ان کا، نپولین بوناپارٹ
وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں. نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے محمد عربی کی ذات ایک مرکز ثقل تھی. مرکز ثقل کا کیا مطلب؟ کہتا ہے جس طرح میگنیٹ ہوتا ہے نا، مقناطیس، آپ جانتے ہیں یہاں رکھ دو نا، اس کی رینج میں سوئی آئے گی، جو بھی لو آئے گا وہ اپنی طرف کھینچ لے گا. مقناطیس کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اس میں یہ اثر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے محمد عربی کی ذات میں بھی مقناطیس لگا ہوا تھا کہ جو بھی آیا امام الانبیاء کے پاس آقا نے کھینچ کر غلام بنا دیا، عارف بنا دیا، صحابی بنا دیا. کہتا ہے محمد عربی کی ذات ایک مرکز ثقل تھی. اور نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے حضور کی تعلیم کیسی تھی، تربیت کیسی تھی. ہے وہ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے. نیپولین کرسچین ہے، مگر کہتا ہے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ عیسیٰ اور موسیٰ کے پیروکاروں نے 15 صدیوں میں وہ کام نہیں کیا جو محمد عربی کے صحابیوں نے صرف 14 سالوں میں کر دکھایا. وہ کہتا ہے 14 صدیوں میں وہ کام نہیں کیا حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں نے اور کلمہ پڑھنے والوں نے، جو محمد عربی کے صحابیوں نے صرف 14 سال میں کر دکھایا تھا. آج دشمن بھی ان کی عظمت کو سلامی دے رہے ہیں. اور سر ولیم میور ہے، یہ بھی ایک انگریز ہے، مورخ، لکھتا ہے کتابیں. اس نے لکھا ہے حضور کی تربیت کیسی تھی، تعلیم کیسی تھی. صرف ایک بندے کا ذکر لکھا ہے، فاروق اعظم کا. اس نے وہ کہتا ہے محمد عربی کی تعلیم ایسی تھی، آقا نے ایسے بندے تیار کی. کہتا ہے if there was a second woman in this world, Islam overcome all the world. وہ کہتا ہے مسلمانوں اگر تمہیں ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. کہتے ہیں کملی والے کا ایک غلام بھی اتنا قابل تھا کہ ایک اور آ جاتا نا عمر تو پوری دنیا پہ آج اسلام ہوتا، کہیں تمہیں کفر نظر ہی نہ آتا. یہ فاروق اعظم کا مقام، یہ حضور کی تربیت کا اثر. تو امام الانبیاء کے غلاموں، میرے رب نے قرآن حکیم میں جو حضور کے اصحاب ہیں ان کی عظمت بھی بیان کی، اور جو تاجدار کائنات کی آل ہے، خاندان کے لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کی عظمت بھی بیان کی، اور حضور کے خاندان کے جو لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی مذمت بھی بیان کی. ہیں خاندان کے، مگر پوری صورت میرے رب نے ابو لہب کی مذمت میں اتاری. ابو لہب سگا چچا حضور کا. اللہ اکبر. نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، ادب کی نسبت بڑی شے ہوتی ہے. اب قیامت کا منظر بڑا عجیب ہوگا نا بھائی. حضور کا سگا چچا دوزخ جا رہا ہوگا اور اصحاب کہف کا کتا جنت جا رہا ہوگا. کتنا فرق ہے. اور حضرت بلال کملی والے سے پہلے جنت جائیں گے. علماء نے لکھا ہے پہلے کیسے جائیں گے. کہتے ہیں جس سواری پہ حضور ہوں گے نا اس کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی. تو ظاہر ہے پھر جو جس کے ہاتھ میں لگام ہو وہ آگے ہی ہوتا ہے نا، مگر غلام بن کے ہوتا ہے. تو تاجدار کائنات کا یہ غلام آقا سے بھی پہلے جنت جائے گا، کیونکہ ایمان کی نسبت ہے رسول کے ساتھ. عقیدہ اور ایمان یہ سب سے قیمتی شے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو امام الانبیاء کے غلام جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کے جو قرابت دار ہیں، جو حضور کے رشتہ دار ہیں، جو حضور کے تعلق والے ہیں، ان کی عظمت اور ان کی شان بیان کی. فرمایا قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں نے یہ جو تمہیں تبلیغ دین کی ہے نا، اور تمہیں کلمہ پڑھایا اور تمہیں مسلمان کیا،
اور تم ناپاک تھے، میں نے تمہیں پاک کر دی، اور تمہیں میں نے دستور زندگی عطا کیا، شعور بندگی عطا کیا، تمہیں اپنی خبر نہ تھی، میں نے تمہیں رب کی خبریں دے دی۔ تو فرمایا کہ اس عطا پر اور اس احسان پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا، یہ نبیوں کا شیوا رہا۔ کیا ہر کافروں کے جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، خاندان، سب میں حضور کی رشتہ داری چلی آ رہی تھی، اور حضور جب تبلیغ کرتے تھے تو وہ راستے میں کبھی کانٹے بچھا دیتے، کبھی گندگی ڈال دیتے، رکاوٹ پیدا کرتے، پتھر مارتے، ستاتے حضور کے غلاموں کو۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ محبوب ان کافروں کو کہہ دو، جن جن قبیلوں میں تیری رشتہ داری ہے، ان ظالموں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں یہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں نا کہ کفر چھوڑو اور مومن بن جاؤ، میں اس پر کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربى، اور ظالموں اور کچھ نہ دو مجھے مگر اس رشتے کا تو حیا کرو جو میرا تمہارے قبیلوں کے ساتھ، الا المودۃ فی القربى، اس محبت کا تو لحاظ کرو اور حیا کرو جو قبیلے کا ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے، جو خاندان کے لوگ اپنے خاندان کے لوگوں سے کرتے ہیں، جو برادری والا سمجھ کے کی جاتی ہے کہ یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے۔ اس آیت کا یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ تم نے کلمہ نہیں پڑھنا، نہ پڑھو، مگر اتنا تو کرو جو تمہارا میرا تعلق ہے، رشتہ داری، اس کا تو حیا کرو، اور میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ۔ اس آیت کا یہ معنی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ سب سے معتبر اس کی تفسیر یہ ہے اس آیت کی۔ پھر امام الانبیاء کے غلاموں، اب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی، پھر اس کے تحت کیسے بیان کیے جاتے ہیں؟ اب یہ سوچئے، اب ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں، یہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر ہم اس کو بھی مانتے ہیں، یہ روایت اگرچہ کمزور ہے مگر ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ یہ آیت مکے میں بھی اتری تھی مگر اس معنی میں جو میں نے بتا دیا، اور یہی آیت پھر مدینے میں بھی اتری تھی جب شادی ہو چکی تھی، جب حسن حسین پیدا ہو چکے تھے۔ مکے میں اتری تو اس آیت سے مراد یہ تھا، مدینے میں اتری تو پھر اس آیت سے مراد یہ بھی بنے۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ قربا میں نہ ہو، قریبیوں میں، کسی بندے کے قریبیوں میں اس کی بیوی نہ ہو اور جوائی ہو جائے؟ ایک بندہ کہے بھائی میری بیوی تو میری قریبی نہیں ہے اور داماد میرے قریبی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو اس آیت میں تاجدار کائنات کے غلاموں، تاجدار کائنات کے قربان، رشتہ دار، تعلق والے، ان سے مراد حضور کی اولاد بھی ہے، حضور کی ازواج بھی ہے، اور پھر جتنے لوگ انہوں نے رشتے جوڑے حضور کے ساتھ وہ سب حضور کے قربان، تعلق والے۔ اللہ کہتا ہے محبوب کے سب تعلق والوں کا حیا کرو۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ اس آیت کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، ان کی محبت واجب ہے، کہ ان سے محبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قرآن پڑھو امام الانبیاء کے غلاموں اور حدیث پڑھو، صرف ان کی محبت واجب نہیں ہے، صرف ان کی محبت واجب نہیں، ایک مومن کے لیے دوسرے مومن سے محبت کرنا بھی واجب ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، قرآن کہتا ہے والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن ایک دوسرے کے محب ہوتے ہیں،
ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں۔ ولی کا ایک معنی محبت کرنے والا بھی، ایک معنی محبوب بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک مومن کے لیے واجب ہے کہ دوسرے مومن سے محبت کرے، اور میں حدیث پڑھنے لگا ہوں جس میں مودت کا لفظ بھی آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ترل المؤمنین، بات ہی مومنین سے شروع کی، ترل المؤمنین فی تراہمہم وتوادہم وتعاطفہم۔ میرے آقا نے فرمایا تم مومنوں کو دیکھو گے باہمی رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں۔ وتوادہم، یہ تواد، یہ محبت نہیں، مودت، وہ جو آیت میں الا المودۃ فی القربى، کہ جو کملی والے کے تعلق والے ہیں ان سے مودت کرو۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں بتاؤ، جس نے کلمہ پڑھ کر نبی کو اپنا نبی مانا، اگر اس کا تعلق نہیں نبی کے ساتھ، پھر کس کا تعلق ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا اگر نبی سے ہمارا رشتہ ہی کوئی نہیں بنا، تعلق ہی کوئی نہیں بنا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا مومن تم دیکھو گے باہمی محبت کرنے میں، مودت کرنے میں، مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، کمثل الجسد، ایسے دیکھو گے جیسے ایک جسم ہوتا، تمہیں فرق ہی نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر امام الانبیاء نے اپنے صحابیوں کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابیوں کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ قیامت تک پوری امت کو فرمایا ان کے بارے میں ڈرتے رہنا، منہ نہ کھولنا ان پر۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس نے میرے صحابیوں سے محبت کی، یہ غور سے سنو اپنے نبی کی حدیث، فرمایا من احبہم، جس نے میرے صدیق سے محبت کی، عمر سے محبت کی، عثمان سے محبت کی، علی اور میرے صحابہ سے محبت کی، فبحبی احبہم، تو صحابیوں کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ بات ہی یوں کی حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر کی محبت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور من ابغضہم، جس نے میرے صحابیوں سے بغض رکھا، نفرت کی اور دشمنی رکھی، فببغضی ابغضہم، امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے صحابیوں سے بغض رکھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدبخت اپنے نبی سے بھی بغض رکھتا۔ ان کی محبت کو اپنی محبت کی دلیل بنا دیا حضور نے، ان کے بغض کو اپنے بغض کی دلیل بنا دیا حضور نے۔ تو یہ جو مومن ہے، کسی عالم سے پوچھ لینا، کسی عالم سے پوچھ لینا کہ مسلمان کا مسلمان سے محبت کرنا یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ اسے کہنا کہ لکھ کر دے کہ ایک مسلمان جو مسلمان سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ کوئی جرت نہیں کرے گا کہ مستحب لکھ کر دے، ہر کوئی لکھے گا مسلمان سے مسلمان کو محبت کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب حضور کے رشتہ دار ہیں، یہ ذہن میں رکھو، ہم سب کملی والے کے رشتہ دار ہیں۔ کس معنی میں؟ یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں اسے حضور غوث اعظم نے بیان کیا، 11ویں والے پیروں نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا، اپنی امت کو خوشخبری دی تھی، فرمایا کل تقی و نقی من علی، فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتیوں خوشخبری سن لو، قیامت تک آنے والا میری امت کا ہر پرہیزگار میری آل ہے۔ کل تقی و نقی من علی، حضور فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے میری امت کے لوگ جو نیک ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، ان کا تعلق کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی آل ہے۔
یہ غوث اعظم حدیث بیان کر رہے ہیں، میں ذمہ دار ہوں دکھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، آقا بتا رہے صرف میر علی شاہ میری آل نہیں، قمر الدین سیالوی بھی میری آل ہے۔ سمجھ رہے؟ جتنے پرہیزگار ہیں وہ سب حضور کی آل ہیں، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ آل کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آل کا معنی کیا ہوتا ہے یہ قرآن سے پوچھئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا آل فرعون، قرآن میں اللہ نے فرمایا اغرقنا آل فرعون، اللہ کہتا ہے فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا تھا۔ تو کون غرق ہوئے تھے فرعون کے ساتھ؟ وہ ساری اس کی برادری تھی؟ وہ سارے اس کے رشتہ دار تھے؟ نہیں۔ قرآن نے آل کس کو کہا؟ جو اسے اپنا خدا مانتے تھے، جو اس کی پیروی کرتے تھے، جو اس کے پیچھے چلتے تھے، جو اسے اپنا خدا مانتے تھے، وہ فرعون کی آل۔ اور جو مصطفیٰ کو اپنا نبی مانے وہ نبی کی آل، کیونکہ آل وہ ہے جو کسی کی پیروی کرے۔ یہ قرآن نے بتایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے فرعون کی پوری آل کو غرق کر دیا تھا، یعنی فرعون کے ماننے والوں کو ہم نے غرق کر دیا تھا۔ تو جو مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں وہ بھی حضور کی آل ہیں، سمجھ رہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا نے بتایا کل تقیم و نقیم، ہر پرہیزگار اور ہر ستھرا میری آل ہے، ہر ستھرا میری آل۔ اور گندا ہو، عقیدے میں گندا ہو تو میرا خاندان کا ہو کر بھی میری آل نہیں ہے۔ اور یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، سکا پتر ہے نوح علیہ السلام۔ جب ڈوبنے لگا نا، سیلاب آیا، تو نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی، قرآن میں ہے، یا اللہ میرا بیٹا ہے، میری آل سے ہے، اور ڈوب رہا ہے۔ نبی کے منہ سے نکلا ہے سگا بیٹا۔ تمام مفسرین نے لکھا نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، سکا پتر نوح علیہ السلام، اور سامنے سیلاب میں ڈوب رہا ہے اور غرق ہو رہا ہے۔ نبی کے منہ سے نکلا ان نبنی من اہلی، مولا میری آل ہے اور میری اہل بیت ہے، ان نبنی اور میرا بیٹا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ دو نسبتوں اور دو رشتوں کا ذکر کیا تھا نوح علیہ السلام نے۔ ایک ان نبنی، ان کا معنی ہے بے شک، ابنی، ان نبنی، بے شک مولا یہ میرا بیٹا ہے۔ دوسرا رشتہ کیا؟ من اہلی، اور میری اہل بیت سے ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ فرمایا لیس من اہلک، نبی کہتا ہے من اہلی، میری آل سے ہے، اللہ کہتا ہے لیس من اہلک، تیری آل سے نہیں ہے۔ عجیب بات۔ اب بتاؤ نبی جھوٹ بول سکتا ہے اور خدا بول سکتا ہے؟ نبی کہتا ہے من اہلی، میری آل سے ہے، اللہ کہتا ہے تیری آل سے نہیں ہے۔ تو سچا کون؟ دونوں سچے ہیں، دونوں سچے ہیں۔ کیوں؟ آل سے ایسے تھا کہ بیٹا ہے سگا، خاندان ملتا ہے، مگر اللہ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، تیری آل میں اس لیے نہیں ہے کہ تیرے ساتھ نسب تو ملتا ہے، تیرے ساتھ نوح عقیدہ نہیں ملتا۔ بدبخت، نسب تو ملتا ہے، بیٹا اگر تیرا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ بیٹا تو انہی کا ہے نا، تمام مفسرین نے لکھا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے بیٹا ہونے کی نفی نہیں کی، انہوں نے دو لفظ کہے تھے نا، میرا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے۔ پلٹ کے اللہ نے یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، فرمایا لیسا من اہلک، نہیں تیری آل سے نہیں ہے، کیونکہ آل میں رہنے کے لیے صرف نبی کے ساتھ خون کا ملنا ضروری نہیں، نبی کے ساتھ عقیدے کا ملنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا بدبخت کا، چونکہ تیرے ساتھ عقیدہ نہیں ملتا اس لیے بیٹا ہو کر بھی تیری آل میں نہیں۔ تو بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں پہ ختم ہوئی نا، کہ
بگڑی جو ہے وہ خاندان ملنے سے نہیں بنتی، نبی سے ایمان ملنے سے بنتی۔ ایمان سب سے قیمتی، اپنے ایمان کی حفاظت کر۔ یہ بڑے مجاہد بندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ میرا خطاب تھا ادھر کوٹ مومن میں، تو انہیں معلوم ہوا ابھی قریب آ رہا ہے، تو انہوں نے رابطہ کیا، بڑی محبت سے دعوت دی۔ تو بڑے پاکیزہ جذبے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کی توفیق دے۔ تو ضرور حصہ لیا کریں، ہمت افزائی، جو بزرگ ہیں سرپرستی کیا کریں، جو جوان ہیں وہ اس بھائی کا ساتھ دیا کریں۔ یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ایمان کی حفاظت سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز اور سب سے ضروری چیز۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ۔ اب میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ یزید کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا؟ کس بات پہ یزید کے ساتھ اختلاف؟ دونوں کا کردار تاریخ میں موجود تھا۔ امام عالی مقام کے غلاموں، تاجدار کائنات کا یہ نواسہ، یہ جب نکلے ہیں نا کربلا کی طرف، تو راستے میں ایک مقام آتا تھا جس کو بیضہ کہتے تھے۔ اس جگہ کا نام تھا مقام بیضہ۔ جب یہ لشکر وہاں پہنچا نا تو لوگ روک رہے تھے کہ نہ جائیں ادھر، کیونکہ بچپن میں حضور نے خبریں دی تھی کہ میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے۔ تو لوگ جانتے تھے بھئی شہید ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو کہا نہ جائیں۔ تو امام علی مقام نے جو خطبہ دیا تھا، جو تقریر کی تھی نا، وہ ہے پیغام حسین۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ میرے نانا جان فرماتے، رسول اللہ فرماتے کیا؟ من رأى منکم سلطانا جائرا، قیامت تک پوری امت کو حضور فرما گئے کہ میری امت، تم میں اگر کوئی شخص ایسے حکمران دیکھے جو دین کے غدار ہوں، جو بے دین ہوں، جو بدماش ہوں، حرام خور ہوں اور شریعت کے مخالف ہوں، ایسے حکمران دیکھے اور ظالم ہوں، مستحل لحرام اللہ، اور ایسے بادشاہ اور حکمران ہوں جو رب کے حرام کو حلال کر رہے ہوں۔ مستحل لحرام اللہ، جو چیزیں رب نے حرام کر دیں وہ حکمران انہیں حلال کر رہے ہوں۔ جیسے ہمارا صدر ممنون حسین، اس نے بیان دیا تھا علماء کو چاہیے کہ سود کو حلال کرنے کی کوشش کریں۔ اندازہ کریں آپ، ملک کا صدر ہے، ملک بنے کلمے کے نام پہ، ممنون حسین کہہ رہا ہے، کہتا ہے علماء کو چاہیے کہ سود کو حلال کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے بدبخت حکمران جن کی طلب یہ ہو کہ حرام کو حلال کر لو، ناقص لعہد اللہ۔ اور امام علی مقام نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ایسے حکمران اگر مسلط ہو جائیں جو رب کے عہد کو توڑ رہے ہوں اور مخالف لسنت رسول اللہ، اگر ایسے حکمران آ جائیں جو کملی والے کے سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، جو حضور کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہوں، مخالف لسنت رسول اللہ، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، جو ظلم اور دونس اور داندلی اور دھمکی کے ذریعے اور ظلم کے ذریعے آقا کی امت پہ حکومت کر رہے ہوں۔ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ اور ایسے بدماش اور بے غیرت حکمرانوں کے خلاف یہ امام علی مقام خطاب فرما رہے، بندے اٹھ کر اپنے قول سے بھی جہاد نہ کریں، ان کے خلاف نہ بولیں،
اور اپنے ہاتھوں سے بھی جہاد نہ کریں. کان حقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا، یہ امام حسین بتا رہے لوگوں کو کہ نانا جان فرما گئے کہ جو اٹھ کر اس بے غیرت حکمران کا گریبان پکڑ کر نیچے نہ مارے تھے اور تختہ نہ الٹے، قیامت کے دن دونوں کا ٹھکانہ جہنم میں ایک ہوگا. چپ رہنے والا بھی جہنمی ہے، اور ظالم بادشاہ جو سنتوں کی مخالفت کر رہا وہ بھی جہنمی ہے. دونوں ایک ٹھکانے میں ہوں گے. امام علی مقام نے فرمایا میں کیوں اٹھا ہوں ان کے خلاف کہ ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، کہ ان بدبختوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے. میں اس لیے اٹھا کہ یہ شیطان کی مانتے ہیں، رحمان کی نہیں مانتے. اب بتائیے نماز پڑھنا یہ رحمان کی ماننا ہے اور نہ پڑھنا کس کی ماننا ہے؟ شیطان کی. گانے سننا شیطان کی ماننا ہے اور قرآن سننا رحمان کی ماننا ہے. تو بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ کے اس گاؤں میں زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں یا نہیں پڑھنے والے؟ چھوڑنے والے زیادہ یا پڑھنے والے؟ چھوڑنے والے زیادہ ہیں. تو یہی بات امام فرما رہے ہیں کہ میں ٹکر کیوں لے رہا ہوں ان کے ساتھ، ٹکر کیوں لے رہا ہوں کہ شیطان کی مانتے ہیں، رحمان کی نہیں مانتے. اسی طرح قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں یا گانے سننے والے؟ گانے سننے والے زیادہ. تو امام علی مقام بھی فرما رہے ہیں کہ میں ان سے ٹکر اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کی اکثریت شیطان کی مانتی ہے، رحمان کی نہیں مانتی. تو آج دیکھ لیں جو اس وقت حالت ان کی تھی وہی ہماری ہو چکی ہے کہ ہماری اکثریت شیطان کی مانتی ہے، رحمان کی نہیں مانتی. گھر بھرے ہیں مگر مسجدیں ویران، دارے بھرے ہوئے ہیں مگر مسجدیں ویران، اڈے بھرے ہوئے ہیں مگر مسجدیں ویران. مسجدوں کے ارد گرد آبادی دیکھو اور 5 وقت مسجدوں کے نمازی دیکھو کتنے، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. اکثریت شیطان کی ماننے والی ہے، رحمان کی نہیں. آج امام علی مقام ہوتے تو ہمارے خلاف جہاد کرتے، کیونکہ ان کے نانا جان فرما گئے تھے کہ میرا دل کرتا ہے، حضور کی حدیث، کہ میں بلال کو کہوں کہ مسجد میں اذان دے اور خود میں بندے لے کے چلا جاؤں مدینے کی آبادی میں. اذان سن کر جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، آقا نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ گھروں سمیت انہیں جلا کے راکھ کر دو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. جس گھر میں نماز نہیں ہوتی میرے آقا نے بتایا وہ گھر جل جانے کے قابل، وہ راکھ ہو جائے تو بہتر. تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں ٹی وی پر بیٹھی ہیں، گپے لگا رہی ہیں، ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی. بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں پہ ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، حقے پیتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. اسی طرح ہمارے جوان وہ موبائل پہ گانے سنتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. اور امام الانبیاء کی حدیث ہے کہ جس محلے کی مسجد ویران ہو مسجد بددعا کرتی ہے، مولا انہوں نے مجھے اجاڑا ہے تو انہیں اجاڑ دے. اور جس محلے کی مسجد آباد ہو مسجد دعا دیتی ہے، مولا انہوں نے مجھے آباد رکھا تو ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھ. آج نسلیں برباد ہو رہی ہیں، کیوں؟ کہ مسجدیں بھی بددعا کر رہی ہیں. ہمارے آنے والے بچے شاید مسلمان بھی نہ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں بددعا کر رہی ہیں کہ اگر میری طرف آنا نہیں تھا تو مجھ میں قالین کیوں بچھائے تھے، پھر مجھے بنانے کی ضرورت کیا تھی اگر میں نے خالی رہنا تھا. امام علی مقام 22,000 تلواروں کی چھاؤں میں رب کا سجدہ نہیں چھوڑتے. تو زہرا کے لال نے بتا دیا کہ رب کا سجدہ کتنا ضروری ہے، اللہ کی بندگی کتنی ضروری ہے.
تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کا یہ عمل یاد رکھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، نماز کے بغیر، پرہیزگاری کے بغیر، شریعت پر چلے بغیر نہ امام حسین راضی ہوتے ہیں، نہ ان کے نانا جان راضی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے کہ جن کے سبب سے ہم یہاں حاضر ہوئے اور مل بیٹھ کر ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں کر لی اور ان کا پیغام سنا لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ کربلا۔ ایک سوال ہے، ایک سوال کیا گیا ہے کہ جو بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیا بد مذہب مر جائیں تو جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری زندگی گزر گئے۔ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری زندگی گزر گئی یہی مسئلہ سمجھاتے ہوئے۔ شیخ الحدیث و تفسیر اور رئیس المناظرین حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری زندگی گزر گئی یہ مسئلے بیان کرتے ہو۔ تو اب تک اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر میرے سمجھانے سے بھی کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن انہوں نے کہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، شریعت میں ناجائز، اور اتنا ناجائز ہے کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی سے پوچھا گیا تھا، ان سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ بد مذہب یہ جو رسول اللہ کے گستاخ اور حضور کے صحابیوں کے گستاخ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی؟ تو آپ غصے میں آ گئے تھے، جلال میں آ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تو قمر الدین سے نماز پوچھ رہا ہے تو مجھ سے پوچھ اس بدبخت کا ایمان بچا کہ نہیں بچا۔ یہ ایمان اتنی قیمتی ہے، جس کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں ملتا، ہر بندے میں اتنی عقل تو ہے بھئی، عقیدہ ہی نہیں ملتا تو پھر اس کو امام بنائیں یا اس کے مقتدی بنے، یہ جائز کیسے ہو سکتا جب عقیدہ ہی نہیں ملتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے دین پھر تمہارے گھر کی لونڈی ہو گئی نا، پھر شریعت نہ رہی، تیری طبیعت ہو گئی کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا اور وہ شریعت۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف سارا اندر رکھو اور باقی دڑ بار میں رہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو۔ اگر تم نے یہ کیا کہ دونوں طرف منہ مارتے رہے تو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی جیسے دھوبی کا کتا ہوتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دونوں طرف منہ نہیں مارے جا سکتے۔ شریعت ایک ہے اس لیے عقیدہ بھی ایک، عقیدے کی حفاظت کرو۔ نماز نہیں ہوتی ہے، نہ ان کے پیچھے پڑھو نہ ان پر جا کے پڑھو، یہ شریعت کے خلاف۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات، انہوں نے سوال جو کیا نا شاید سب نے نہیں سنا۔ یہ بھائی جان پوچھ رہے ہیں بھئی حضور کا جب ایک دندان مبارک جو تھا نا وہ شہید ہوا تھا، دندان مبارک شہید ہوا تھا، تو حضرت اویس کرنی نے بھئی سارے دانت توڑ دیے تھے، نکال دیے تھے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ گزرے، ان کا جو فتاوی نعیمیہ ہے نا اس میں انہوں نے پورا فتویٰ اس پہ لکھا ہے کہ یہ روایت ہی سرے سے جھوٹی ہے، یہ کسی معتبر ہماری کتاب سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت اویس کرنی نے حضور کے دانت کا سن کر سارے دانت توڑ دیے تھے۔ یہ کسی معتبر روایت میں نہیں ہے، ہماری کسی کتاب معتبر میں نہیں ہے۔
اور اس پر عقلی دلیل سنیے. یہ جو ڈینٹل ڈاکٹر ہیں نا، ڈینٹل ڈاکٹر، دانتوں والے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے جا کے، ان سے پوچھئے کہ کیا کسی بندے کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ بندہ اپنے دانت خود سارے نکال سکے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے دانتوں کو کیڑا لگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا دانت نکالنے کے لیے، تو پہلے ٹیکا لگاتا ہے اور پھر جمور ڈالتا ہے. جمور وہ سنی سی ہوتی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ کھینچ کے نکالتا. کوئی بندہ اپنے پورے دانت نکال ہی نہیں سکتا منہ سے. تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف. ہماری انہوں نے پورا فتویٰ لکھا اس پر کہ ہماری کسی معتبر روایت اور کتاب سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. علیہ حضور نے فرمایا کہ 4 بننا، اپنی امت کو فرمایا 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور اگر ہم یہ 4 میں سے 1 بھی بنے رہتے نا تو یہ بد مذہبوں کے ہتھے نہ چڑھتے، کوئی ہمارا عقیدہ خراب نہ کر سکتا. تو حضور نے پہلے کیا فرمایا؟ اغدو عالمن، فرمایا بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا. جب عالم بنو گے تو کون بھٹکا سکے گا؟ پھر تمہیں معلوم ہوگا ڈنڈی کہاں مار رہا ہے. او متعلمن، عالم نہ بن سکو تو پھر طالب علم بننا، پھر علماء سے نہ شریعت پوچھتے اور پڑھتے رہنا. اور او مستمعن، اگر عالم بھی نہ بن سکو اور طالب علم بھی نہ بن سکو تو پھر ایسا کرنا جہاں عالم بولے، جہاں عالم تقریر کرے صرف اسے جا کے سننا، جاہلوں کو نہ سننا، گویوں کو لکاروں کو نہ سننا ورنہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. او محبن، فرمایا چوتھی چیز، عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو، علماء کو سننے والے نہ بن سکو تو کم از کم اتنا کرنا، اپنے علماء سے پیار کرنے والے بننا، ان سے محبت کرنا. کہ کوئی کہے تمہیں لاکھ کہتا پھرے کہ دیکھو نا جی یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، تو انہیں کہنا کہ ہمیں اپنے علماء پہ اعتماد ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے علماء نے بھی پڑھی ہوئی چیزیں. وہ چیزیں صرف پڑھتے نہیں، ان کا جواب بھی جانتے ہیں، ان کے ہر سوال کا جواب جانتے ہیں. تو اپنے علماء سے محبت کرنا حضور نے فرمایا، ان پہ اعتماد رکھنا کہ وہ جو چیز بات بیان کرتے ہیں وہ قرآن و سنت سے پڑھ کے بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علم کی دوستی اور محبت عطا فرمائے. صاحب ایک تھا جو بیان کیتا ہے کہ وہ میرے گھر کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زیارت کرے، وہ قرآن کھولے وہ سمجھ لے قرآن کی زیارت کی تھی کہ میں محمد کی زیارت کی تھی. کیا یہ اس بات ہے؟ جو ہماری سیاستیں ہیں اس میں تو یہ روایت نہیں ہے. کچی پکی روایتیں اس طرح کی ہوتی ہیں قرآن کی عظمت کے حوالے سے. اب قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتی ایسی حدیث؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من زار عالمن فکأنما زارنی. حضور نے فرمایا جس نے میری شریعت کے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے اپنے نبی کی زیارت کی. تو جب ایک عالم کی زیارت نبی کی زیارت ہو سکتی ہے اور اس کے درجے میں، تو قرآن کی زیارت یہ تو اللہ کا کلام ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور بیمار ہوئے تھے نا مسجد نماز پڑھانے نہیں آئے تھے، یہ بخاری شریف میں ہے. تو حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ نماز پڑھاؤ. ابو بکر صدیق نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نے دیکھا کھڑکی کا پردہ ہٹا کے، کھڑکی میں کھڑے تھے حضور اپنے گھر کی نا حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو پردہ ہٹایا اور دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ میرے امام کے پیچھے کس طرح متحد اور متفق ہو کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت حضرت انس کہتے ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہم نے نماز کی حالت میں جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نا کھڑکی میں تو کہتے ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاجدار کائنات کا رخ وہ قرآن کی طرح تھے اور قرآن کے ورق کی طرح تھے. تو صحابہ نے بھی یہ مثال دی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. میرے اللہ اس پروگرام میں جن دوستوں نے کسی قسم کا تعاون کیا، حصہ لیا، خود شریک ہوئے، سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرما.
دو جہان کی راحتیں اور برکتیں عطا فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو تعلیم میں ہیں انہیں کامیاب فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، میرے اللہ جنہیں بیماریوں نے گھیر رکھا انہیں شفائے کاملہ اور صحت کاملہ عطا فرما، تو دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کو دو جہان کی برکتیں نعمتیں اور عظمتیں عطا فرما۔ میرے بھائی سیف اللہ قادری صاحب، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، سرپرستی کرنے والے سب کو دو جہان کی برکتیں اور خوشیاں نصیب فرما، تو دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، ہمیں پکا سچا نمازی بنا، رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، دو جہان کی راحتیں اور برکتیں نصیب فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔